बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। लेकिन आज ख़बरें आई हैं जी पेशावर से, और पेशावर में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक और जलसे से ख़िताब किया है और उसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं, काफ़ी मानी ख़ेज़ बातें और दबंग तरीके से बातें की हैं। उस पर ज़रा आते हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त बदतरीन किस्म की आमरीत जो है वो मुसल्लत है जी, और मीडिया के फुल पाबंदी है मीडिया पे, और मीडिया को अहकामात जारी किए जा रहे हैं। और कल भी मीडिया को यही अहकामात थे कि इमरान खान साहब के जलसे की कवरेज नहीं करनी, और बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने मीडिया और इमरान खान के जलसे की कवरेज नहीं की और उनकी तकरीर टुकड़ों में चलाई गई, और कभी दिखा देते थे कभी नहीं दिखा देते थे। लेकिन कल की जो इम्पोर्टेंट बात थी इमरान खान की, वो ये थी कि उन्होंने 3 दिन पहले एक बात की, और वो बात बड़ी बहुत ही नपी तुले अंदाज में बात की थी। उन्होंने नए आर्मी चीफ की तैनाती का तस्करा किया था। उन्होंने कहा था कि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी है और उसमें साजबाज की जा रही है। बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी कि जो इस वक्त ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बन चुकी है। और जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, PDM सारे वो कहते हैं जी सलाह मशवरा के साथ करेंगे, जबकि ये इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। इमरान खान साहब ने भी ये बात की थी कि अब वो हुकूमत से बाहर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर का सवाबदीदी इख्तियार है, वो जिसे चाहें लगा दें। लेकिन उनकी इस बात को बहुत उछाला गया और मुनज़्ज़म तरीके से उछाला गया, और बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बने हुए हैं, सोशल मीडिया सेल बने हुए हैं, वहाँ से ये सारी खबरें जनरेट करवाई गई। एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव, एक परसेप्शन क्रिएट करवाया गया वहाँ से। लिहाजा उसमें बहुत सारे जगहों से ये फिर DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने भी उस छोटी सी बात पे बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दिया। हालांकि उससे पहले क्या कुछ नहीं हो चुका उस पर कभी नहीं बोला गया। यही असल मसला है। तो ख्याल ये था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेशावर वाले जलसे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने न सिर्फ ये किसी का नाम लिए बगैर उस पर बात की, बल्कि बखिए उधेड़ दिए सारी की सारी उस नैरेटिव के, उस परसेप्शन के, उस प्रोपेगेंडे के जो कि उनके खिलाफ किया गया था। और उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि आर्मी चीफ अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार की तकर्री का इख्तियार उन 2 लोगों को दे दिया जाए जिनकी दौलत मुल्क से बाहर है और जो इस वक्त ना इक़्तिदार में हैं ना ईवान में हैं, और उनको कैसे दे दिया जाए। फिर उन्होंने उसका बड़ा एग्रेसिवली जवाब दिया, और उन्होंने वो तमाम तकारीर, वो खा जरदारी साहब की थी, मरियम बीबी की थी, नवाज शरीफ साहब की थी, सारी की सारी तकारीर जो हैं वो चला दी। आला अदलिया के खिलाफ जो कुछ बोला गया और जो कुछ बोला गया अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप के खिलाफ, जो प्रोपेगेंडा था वो सारे का सारा उन्होंने जलसा आम में चलाया। लेकिन हो क्या रहा है, हुआ ये कि अहकामात जारी किए गए। बोल TV बंद है, ARY बंद था, महीना बंद रखा गया, बड़ी मुश्किल से वो खोला गया, और पता नहीं क्या क्या शराइत मनवाई होंगी, वो अभी तक वक्त बताएगा। लेकिन बोल TV बंद कर दिया गया, और अब बोल TV पे उसके बाद तमाम TV चैनल्स को अहकामात गए, इसकी कवरेज नहीं करनी। और फिर अगला मरहला क्या हुआ? अगला मरहला ये हुआ कि YouTube यानी डिजिटल मीडिया और समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे और देख रहे थे, YouTube भी या तो बंद कर दी गई या फिर उस पर इतनी भारी ट्रैफिक आई कि सिस्टम ही बैठ गया। और बाकायदा तौर पे YouTube की इंतज़ामिया को ये बात कहनी पड़ी कि हम माजरत खां हैं कि YouTube का सिस्टम पाकिस्तान में बैठ गया है। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान की एक कसीर तादाद, पाकिस्तान के अवाम के करोड़ों लोग जो हैं वो YouTube पे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुन रहे थे और वहाँ पे जाके उनकी तकरीर सुन रहे थे। और अब मैं यही कहता हूँ कि अब बड़े बड़े टीवी चैनल्स की और बड़े बड़े TV सेट्स की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में तकरीबन 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास
موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ وہاں جاتے ہیں اور جو سننا چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں، جو معلومات لینا چاہتے ہیں وہ معلومات لیتے ہیں اور بڑے تسلی سے اپنی بات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری کوششیں بھی فلاپ ہو گئیں، مکمل طور پہ فلاپ ہو گئیں اور یوٹیوب کا سسٹم بیٹھ گیا۔ لیکن اس کے باوجود کوئی عمران خان صاحب کی تقریر کروڑوں لوگوں نے سنی۔ تو بات یہ ہے کہ آخر کون ہے وہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور پاکستان کے عوام کو اس کا جو حق جو اس کے انفارمیشن کا حق ہے وہ کون چھین رہا ہے، اور حق کے جو اظہار رائے کی آزادی ہے وہ کون چھین رہا ہے اور کیوں چھین رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی جماعت کو اور ایسے لیڈر کو جو کہ پاکستان کا پاپولر لیڈر ہے اور جو پاکستان کی بات کر رہا ہے، جو مضبوط فوج کی بات کر رہا ہے، جو افواج پاکستان کی آگے روشن مستقبل کی بات کر رہا ہے، اس کو ایک منظم سازش کے تحت، منظم پروگرام کے تحت دبایا جا رہا ہے اور ایک ایسا لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ افواج پاکستان کے دل سے ان میں قدورت ہے، ان میں بغض ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اسی لیے یوم دفاع جو منایا گیا، 6 ستمبر یوم دفاع ایک بھرپور دن ہے جی، منایا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یوم دفاع کے موقع پہ بھی پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسے یعنی کہ وزیر دفاع، کون وزیر دفاع تھے یوم دفاع میں؟ جنہوں نے پاکستان کی فوج کی قربانیوں کے بخیے ادھیڑے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، ادروائز بخیے ادھیڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ خدا نخواستہ فراڈ تھا، ہر جنگ ہاری ہے پاکستانی فوج نے، یہ بات کی تھی۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے بعد کیا باقی بچے گا؟ اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں پشاور میں بہت ایگریسو نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں غدار نہیں ہوں، بلکہ غدار وہ ہیں جنہوں نے جو میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کرتے ہیں، جو پاکستان میں مہنگائی کا ایشو نہیں تھا، پاکستان میں گورننس کا ایشو نہیں تھا، پاکستان میں معیشت کا ایشو نہیں تھا، پھر یہ سب کچھ کیا گیا اور الٹا ان تمام لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی فوج کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال یوٹیوب جو ہے وہ جیسے ہی عمران خان صاحب کی تقریر ختم ہوئی، یوٹیوب بھی بحال ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگلے آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کا معاملہ ہے اور یہ اگلا آرمی چیف جو ہے نومبر میں اپائنٹمنٹ ہونی ہے جی، اور نومبر میں اپائنٹمنٹ کے بعد معاملہ جو ہے آگے چلا جائے گا۔ صرف ایک ہی بات ہے تمام مسائل کی، ایک ہی حل، ایک ہی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں تو ان کو سدھارا جائے، اور سدھارنے کے بعد پاکستان کی قوم اس وقت عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ عام انتخابات، اس میں تمام کے تمام لوگ جو ہیں، تمام کے تمام تگڑے لوگ اور آئینی ادارے، ان سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور نہ صرف یہ دیکھیں بلکہ عام انتخابات کی راہ ہموار کریں اور پاکستان کے حقیقی نمائندے جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں، اقتدار ان کے سپرد کیا جائے۔ اس سے زیادہ اگر یہ کوشش کی جائے گی تو معاملات اور حالات خراب ہوں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات، یہ چند باتیں تھیں۔ تو عمران خان صاحب نے بڑا واضح میسیج دیا کہ جناب اصل جو غدار ہیں، اصل جو اس فوج کے، اس ملک کے دشمن ہیں، وہ ہم نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی فوج کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں اور جو ماضی میں بڑی بڑی باتیں کرتے رہے ہیں، بڑے بڑے الزامات عائد کرتے رہے ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جناب بجائے اس کے کہ پورے ملک میں اس وقت کرائسس اور بحران کی طرف جایا جائے، کشیدگی کو بڑھایا جائے اور منظم بڑے بڑے پروگرام بنائے جائیں کہ کسی بھی طریقے سے ایک ایسی جماعت کو پاکستان کی پولیٹکس سے نکال دیا جائے جس کے کروڑوں لوگ فالورز ہیں، اور ان کو دیوار سے لگا کر ایک لیول پلینگ فیلڈ، اپنے لیے لیول پلینگ فیلڈ مانگی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب لیول پلینگ فیلڈ چھینی جا رہی ہے، اور نہ صرف یہ کہ ان کے ہر طرح کی آزادی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پہ حکم بھی جاری کر دیا ہے کہ عمران خان، وزیر اعظم عمران خان سابق، ان کی تقریر پہ جو پابندی تھی پیمرا نے لگائی تھی، وہ نوٹیفیکیشن باقاعدہ طور پہ اب کالعدم ہو چکا ہے،
اور اس وقت عدلیہ جو ہے خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہ میدان میں ہے، اور وہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق اور میڈیا کی آزادی، ان سب کا سیاسی حقوق، ان سب کا نہ صرف دفاع کر رہی ہے بلکہ ان کا تحفظ بھی کر رہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے خلاف بھی باقاعدہ طور پہ ایک کمپین لانچ کر دی جائے۔ پھر ایک اور بات اچھی خبر آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کی جو ایک درخواست دی گئی تھی اس کو بھی کالعدم قرار دے دیا ہے اور اس کو بھی خارج کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بیان بازی، سیاسی بیانات کے لیے یہاں مت آئیں، اور یہ عدالتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ سیاسی تقاریر کی بنیاد پہ یہاں پہ آئیں اور توہین عدالت کی کارروائی شروع کروائیں۔ وہ ایک اپیل خارج ہو گئی ہے، درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اس طریقے سے ایک اور بڑا حکم آیا ہے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آیا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، بہت ہی اچھا جو ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے جی کہ آپ بھی پاکستانیوں کو میں یہی کہوں گا کہ جاگتے رہنا، اور کیونکہ آنے والے دنوں میں بڑے بڑے فیصلے ہونے والے ہیں اور بڑے بڑے حالات آپ دیکھیں گے، اور کافی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسونمکا، وہ کسونمکا ہونے والا ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے طور پہ تیار رہیں۔ تو اس وقت جی یہاں پہ بہت اچھا موسم ہے، جاتے جاتے بتا دوں بارش ہو رہی ہے اور بڑی زبردست طریقے سے، اور سہانا موسم ہے، تو آپ بھی گھروں سے نکلیں اور بارش کو انجوائے کریں۔ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور خوشگوار موسم ہو گیا ہے۔ اس خوشگوار موسم سے آپ کو بھی لطف اندوز ہونا چاہیے، کیونکہ ویسے تو بہت ہی سفوکیشن ہے، بہت ہی ڈپریشن ہے، تو اس ڈپریشن اور فرسٹریشن اور سفوکیشن کے ماحول میں آئیں۔ پھر سوشل میڈیا پہ بہت سارے جی خفیہ اثاثے جو تھے، جو چھپے ہوئے تھے اب تک، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک ٹویٹ دی جاتی ہے اور اس ٹویٹ کو جس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے منظم طریقے سے، اور 15 منٹ کے اندر اندر وہ ایسے لگتا ہے کہ سارے لوگ ایک ہی چھت تلے بیٹھے ہیں، اور ایک ہی چھت تلے بیٹھ کے ٹویٹس تیار کی جاتی ہیں اور ان ٹویٹس کو پھر پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن جو مد مقابل پاکستان کے نوجوان پڑھے لکھے غیور عوام ہیں، وہ ایک چھت کے نیچے کی گئی ساری کی ساری محنت کو ایسا ضائع کرتے ہیں ودن نو ٹائم کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔